सब साथियों का यहाँ पर जो सहाफ़ी हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, आपका बड़ा शुक्रिया कि आप यहाँ आएँ। और आपका यूँ भी बहुत शुक्रिया कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ उसकी कवरेज के लिए भी आप मौजूद थे। और बावजूद इसके कि मौसम की ख़राबी की वजह से हमारी मीटिंग देर से स्टार्ट हुई, आपने उस पर भी हमारे साथ ताउन किया, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कल हमने थोड़ी लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जो ही मीटिंग ख़त्म हुई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़ुद ख़िताब किया। तो आप लोगों की वहाँ एक अच्छी तादाद इस बात की अलामत थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिश्ता मीडिया के साथ अटूट रिश्ता है, और जिस तरीक़े से आप इस मुल्क के जमहूरी हुकूक़ की जद्दोजहद में हमारे साथ रहे हैं, आप हक़ और सच की इस लड़ाई में और इस मुल्क की जो मसाइल हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, उनसे निपटने के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी अवामी जमात का साथ देते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं यूँ तो बात अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के हवाले से करना चाहती हूँ, लेकिन इससे कबल मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो ईरान में दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, जहाँ बम ब्लास्ट हुए और उसमें 100 से ज़ायद कीमती जानें गईं, शहादतें देखी सुनी, उस पर मैं गहरे दुख का इजहार करते हुए उन वाक़यात की मज़म्मत करती हूँ। दहशत गर्दी से पाकिस्तान निपट रहा है, निपट चुका है, और हमसे ज़्यादा इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हज़ारों जानें कुर्बान की हैं इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए। इस कौम ने बहुत कुछ देखा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। हमारी शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत भी इसी सिचुएशन, इसी नासूर की वजह से गई, और हम आज भी उनकी कमी को शिद्दत से महसूस करते हैं। तो हमसे ज़्यादा इस तकलीफ़ को, इस सिचुएशन को कोई नहीं समझ सकता। लिहाजा इस पर जितना भी अफसोस किया जाए, दुख का इजहार किया जाए, वह कम होगा, और हम इन वाक़यात की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इसके साथ कल भी चेयरमैन बिलावल साहब ने बात की है, जो मोहसिन दावर साहब के साथ हुआ, उन पर भी जो मिलिटेंट्स की जानिब से अटैक हुआ, उसकी भी मज़म्मत करते हैं, और शुक्र खुदा का कि उनकी जान सलामत रही, उनके साथियों की जान सलामत रही। देखिए, ये सिचुएशन तो है, और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि इस मुल्क में इस्तेहकाम ज़रूरी है, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, और सियासी इस्तेहकाम जो है वो प्रोसेसेस को फॉलो करने से ही आएगा। और सबसे अहम प्रोसेस जमहूरियत के अंदर है इलेक्शंस, जो कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला होने जा रहे हैं। अब मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। कल आपने देखा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई। इससे कबल जब हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के हवाले से गढ़ी खुदाबख्श में थे, तो वहाँ जलसे के अंदर ख़िताब करते चेयरमैन बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में इस बात का ज़िक्र किया था कि अगर वो ख़ुद को बतौर वज़ीर आज़म के कैंडिडेट पेश करें आवाम के सामने और फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने, तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो लोगों की जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस थी वो आप सब ने देखी, और वो एक अमल था जिसने यकीनन हम सबको बहुत ज़्यादा खुश किया। और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस है, एक जमहूरी अमल है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिसीशन मेकिंग फोरम है, उसमें ये फ़ैसला जाना है, तो पहले वो आवाम से इजाज़त ली उन्होंने कि क्या हम इसको एक एजेंडा आइटम के तौर पर उस मीटिंग में पेश करें। तो आपने देखा कि क्या रिस्पॉन्स आई, और फिर उनकी उसी बात के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक़िद जो होता है अमूमन, हम उस रोज़ नहीं कर सके। पिछले दफ़ा भी हमने 5 जनवरी को किया था, और अब हमने कल ये इजलास यहाँ पर किया लाहौर के अंदर, और उसमें
یہ پروپوزل صدر آصف علی زرداری صاحب نے پیش کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اگلے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو اس پر تمام سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین نے اسے فلی انڈورس کیا اور اس پر اپنی رائے کا بھی اظہار کیا، خوشی کا بھی اظہار کیا. تو ایک یونانیمس فیصلہ سی نے کل دیا ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت اہم فیصلہ ہے. ایک تاریخی فیصلہ کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں کیا گیا، اور یقیناً یہ میٹنگ ایک تاریخی میٹنگ کے طور پر ہی یاد رکھی جائے گی. کل اس میٹنگ کے بعد بلاول صاحب نے سی کا بھی شکریہ ادا کیا، اپنے کارکنان کا بھی شکریہ ادا کیا، اور آپ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنے آگے کے لائے عمل پہ انہوں نے بات کی. پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو عنقریب ضرور سامنے آئے گا، لیکن اس سے قبل یقیناً لوگ جاننا چاہتے ہیں نا کہ آپ کیا پروگرام لا رہے ہیں. اب ہم یہ کوئی ایڈ تو نہیں چلائیں گے نا کہ جی ہم کہہ دیں کہ جی منشور بہت اچھا ہوگا، یا منشور کی رائے جو ہوگی وہ آپ سے ہوگی، لیں گے. یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا. اور ہم تو وہی کہتے ہیں نا کہ جی آپ لوگ ملک میں رہیں تو پلان پتہ ہو نا، آپ لوگ اس سرزمین اس مٹی کے قریب ہوں تو آپ کو پتہ ہو نا کہ عوام کی کیا ضروریات ہیں. آپ عوام کے بیچ میں ہوں تو آپ کو پتہ ہو نا کہ عوام کی کیا مشکلات ہیں اور آج انہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو اسی لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے 10 پلیجز، اپنے ان 10 وعدے جو بہت امپورٹنٹ ہیں، جو مینیفیسٹو کا حصہ ہے، اور اس ملک کے اندر جو معاشی مسائل ہیں اور بحران ہیں، جو تکلیفیں ہیں، ان کو یہ ڈائریکٹ ہٹ کرے گا. تو یہ 10 اہم چیزیں جن کا انہوں نے پہلے بھی اپنی تقاریر میں ذکر کیا، اور کل ایک بار پھر انہوں نے اس پر روشنی ڈالی کہ ان کے وہ جو 10 پلیجز تھے، جس کے اندر سب سے پہلے بات آمدنی کی ہے. دیکھیں، ایک متوسط طبقہ یا غریب شخص کی آمدنی اس کی زندگی کے لیے اور گزر بسر کے لیے بہت اہم ہوتی ہے. یہاں ہمارے ملک کے اندر جو اکثریت ہے لوگوں کی، ان کا انحصار آمدنی پر ہے، اور اگر آمدنی آپ کی ضروریات کو ہی پورا نہ کرے تو اس مشکل کو ہم سمجھ سکتے ہیں. جس طرح کی مہنگائی کا سامنا ہے، جس طرح کی بے روزگاری کا سامنا ہے، اس میں جن چند لوگوں کے پاس روزگار ہے اس کی آمدنی کم ہو تو اس کا بوجھ پوری فیملی پر یقیناً پڑتا ہے. اس لیے بلاول صاحب نے اپنی پیپلز پارٹی کی پرانی روایت جو تنخواہوں میں اضافے کی ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. پینشنز کے اندر اضافہ بھی پیپلز پارٹی نے کیا، تقریباً 150% اضافہ اپنے دور حکومت میں وقتاً فوقتاً 5 سال کے اندر جو کیا گیا، وہ 150% کل اضافہ تھا تقریباً پینشنز میں اور تنخواہوں میں. اسی اسپرٹ کی روشنی میں بلاول صاحب نے اپنے 10 پلیجز کے جو مین پہلا پوائنٹ ہے وہ آمدنی میں ڈبل کرنے کی بات کی ہے، اور وہ ریئل ٹرمز میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آمدنی ڈبل ہو تو اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اثرات ہیں، یعنی مہنگائی کو کم کرو، بے روزگاری کو کم کرو، یہ بھی ساتھ ہی ساتھ چلنا ہے. اور اسی لیے پھر آپ کو ریئل ٹرمز میں اس ڈبل آمدنی کا جو فائدہ ہے وہ نظر آئے گا. تو بلاول صاحب نے کل اپنے 10 پلیجز میں جو پہلا پلیج ہے آمدنی کو ڈبل کرنے کا، اس پر بات کی. دوسرا اہم پلیج جو الیکٹریسٹی انرجی کے حوالے سے، انرجی جو ہے اب ہماری ضرورت بن گئی ہے، بلکہ اب ہمارا ایک حق ہے، اب یہ حقوق میں شامل ہوتی ہے. لائٹ جو ہے حقوق میں شامل ہو گئی ہے. اب اگر کسی کو اتفاق نہ ہو تو میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے، آپ سب بھی یہ سمجھتے ہوں گے. تو اس بنیادی حق کے لیے انہوں نے جو لو انکم ہاؤس ہولڈز ہیں، جو غریب طبقہ ہے بالخصوص، اس کے لیے 300 یونٹ مفت بجلی سولر کے ذریعے دینے کا اعلان کیا ہے، اور یہ ان کے پلیج میں 10 جو ان کے وعدے ہیں اس میں دوسرے نمبر کا وعدہ ہے. اچھا جی، اب آ جائے ان کا تیسری بات جو انہوں نے کہی تھی. انہوں نے مفت تعلیم کا، ہمیں پتہ ہے یہ بھی پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جب 18ویں ترمیم پر کام ہوا اور جو آئین کے اندر ترامیم کی گئیں، اس میں ایک بنیادی ترمیم مفت تعلیم کی تھی. مفت اور معیاری تعلیم پر پاکستان پیپلز پارٹی فوکس کرے گی، اور اس کے لیے اس کوشش کو یقینی بنایا جائے گا کہ جو سکولز ہوں
ان تک رسائی ہر بچے کی ممکن ہو. وہ لوکیشنز, مطلب اس کو ڈیٹیل میں جب مینیفیسٹو دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے, لیکن مفت اور معیاری تعلیم کو انشور کیا جائے گا. پھر آ جائیں اگلے نقطے پر. اگلا وعدہ ہے جی صحت, مفت اور معیاری علاج, صرف علاج نہیں, معیاری علاج. اس ماڈل, اس بات کا جو ماڈل ہم جس سے ہم انسپائر ہوں گے وہ سندھ کے اندر NICVD ہے, اور بچوں کا جو علاج وہاں ہو رہا ہے, جو ٹراما سینٹرز وہاں بنے ہیں, جو NICH کا سسٹم ہے. آپ نے دیکھا ہے گمبٹ انسٹیٹیوٹ بنا ہے, SIUT جس طرح کام کر رہا ہے. یہ وہ تمام ماڈلز ہیں جس کو پورے پاکستان میں ہونے کی ضرورت ہے. کیوں ایک NICVD کسی ملک کے دوسرے حصے میں نہیں ہے؟ کیوں ایک NICH جیسا ماڈل کسی اور جگہ نہیں ہے؟ کیوں ایسے ٹراما سینٹرز جو سندھ میں نظر آ رہے ہیں وہ ملک کے کسی اور حصے میں نہیں ہیں؟ 2 سال یا 2.5 سال قبل آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہی یہ چیلنج کیا تھا کہ جی مجھے کوئی صوبہ, کیونکہ دیکھیے سندھ کے اندر تو ہماری حکومت تھی تو لہٰذا ہم اس ویژن کو امپلیمنٹ کر سکتے تھے کہ صحت کا اچھا نظام ہو, جو مہنگا علاج ہے وہ میسر بھی ہو اور مفت بھی ہو, مطلب غریب کی پہنچ میں بھی ہو. یہ ان کا چیلنج تھا 2-2.5 سال پہلے جب صوبوں میں حکومتیں تھیں دیگر جماعتوں کی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی مجھے کوئی ایک NICVD بنا کے دکھا دے, میرا چیلنج ہے. آپ یہاں سارے لاہور کے صحافی بیٹھے ہیں, کیا کوئی NICVD کے ماڈل کا ہاسپٹل بنا, کسی اور صوبے میں بنا, کسی اور صوبے کے ہیڈ کوارٹر میں بنا, چلے کسی اور صوبے کے شہر میں چھوڑ ہی دیں, کسی اور صوبے کے ہیڈ کوارٹر میں بنا؟ یہاں ہم نے نہیں دیکھا. تو ہم نے بتدریج خرابی ہوتے ضرور دیکھی ہے دیگر صوبوں میں, لیکن ہم نے بہتری کی طرف صحت کا نظام جاتے نہیں دیکھا. تو ہم پبلک سیکٹر کے اندر جو صحت کا نظام ہے, جو علاج ہے, اس کی رسائی اور اس کی جو کوالٹی ہے اس کو انشور کریں گے. اور یہ ہمارا ایک اور پلیج ہے صحت کے حوالے سے جو بلاول صاحب نے کل دوبارہ اس پہ بات کی. پھر آ جائیں جی ہاؤسنگ. پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی نعرہ جس پر آج بھی بلاول صاحب کھڑے ہیں, جو بھٹو صاحب کا نعرہ تھا, روٹی کپڑا اور مکان. تو آپ جانتے ہیں کہ آج بھی بنیادی ضرورت روٹی کپڑا اور مکان ہی ہے. اگر کوئی کہے کہ جی آج یہ ضرورت نہیں ہے تو میرا خیال ہے ملک کے ان حالات میں یہ بات جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوگی. آج بھی انہی بنیادی 3 ضروریات کے پیچھے لوگ محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. ہاؤسنگ ایک بہت امپورٹنٹ ضرورت ہے, اور ہاؤسنگ کے حوالے سے سندھ میں کام ہوا. فلڈز کے بعد بھی جو گھر بنائے گئے جس کی اونرشپ خواتین کو بالخصوص دے کر ایک بار پھر اپنے ویمن امپاورمنٹ کے ویژن کے ساتھ ہم چلے, اور آگے بھی 30 لاکھ گھر بنانے کی بات کل بلاول صاحب نے کی ہے. اور یہ 30 لاکھ گھر اونرشپ کے ساتھ, جس کی اونرشپ خواتین کو دی جائے گی, تاکہ آپ کی ماں بہن بیٹی کو بھی یہ پتہ ہو کہ میرے نام پر یہ جائیداد ہے یا ملکیت ہے. جو کلچر عورت سے جائیداد چھیننے کا ہے, پیپلز پارٹی اس کو ختم کرنا چاہتی ہے, اور یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ پراپرٹی کی اونرشپ آپ کی ماں بہن بیٹی کے نام ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ریگولرائز کیا جائے گا کچی آبادیوں کو. وہ لوگ جو سالوں سال کسی آبادی میں بیٹھے ہیں, بجلی کی کنیکشن لے کے بھی بیٹھے ہیں, پانی کی کنیکشن بھی لے کے بیٹھے ہیں, گیس کی کنیکشن بھی لے کے بیٹھے ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جگہ جہاں وہ بیٹھے ہیں وہ ان کی پکی ہے یا کبھی پکی ہوگی. اس بات کو بھی انشور پاکستان پیپلز پارٹی کرائے گی. سندھ کے اندر بہت ساری کچی آبادیوں کو جو ہے وہ پرماننٹ کیا گیا ہے, ریگولرائز کیا گیا ہے. اسی عزم کے ساتھ پورے پاکستان کے اندر اس سلسلے کو ہم آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. لہٰذا ان 10 پلیجز میں یہ پلیج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, ہاؤسنگ اور مکان کی سہولت کے حوالے سے. پھر آ جاتے ہیں جی سوشل پروٹیکشن کی بات کی ہے بلاول صاحب نے. ان کا یہ نقطہ کہ جس ماڈل پر ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا وہ ایک بہترین ماڈل ہے. آج 9.3 ملین
لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہیں، یعنی کہ 9.3 ملین فیملیز. جب اس پروگرام کا آغاز ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، صدر آصف علی زرداری صاحب نے اس کی بنیاد رکھی بی بی صاحبہ کے ویژن کے مطابق، تو اس وقت جب وہ آفس چھوڑ رہے تھے تو 5.2 ملین اس میں شامل تھے. بتدریج اس میں اضافہ کے بعد آج 9.3 ملین لوگ شامل ہیں. اس پروگرام کے ذریعے جو غریب ترین گھرانے تھے ان کو مالی سپورٹ دی جا رہی ہے. اس کے اندر جن جن آپشنز کے جو ان کے اور پروگرامز تھے سپورٹ کے، جن کو ختم کیا گیا مختلف ادوار میں، ان کو بحال کرنے، ان کو ریوائیو کرنے کی بات کی ہے بلاول صاحب نے، جس میں ایک وسیلہ روزگار تھا، ایک وسیلہ حق تھا. اور یہ دو بنیادی پروگرامز آپ کو یاد ہوگا وہ لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کے لیے بہت ضروری تھے. یعنی کہ آپ غریب تو ہیں لیکن آپ کو اس غربت سے نکالنے کی کوئی سپورٹ بھی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی آمدنی کو سپورٹ دے رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی ایسی سپورٹ دیں کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، آپ کو اپنی مدد آپ کا کوئی طریقہ نکالا جائے. تو وہ دو پروگرامز خاص طور پہ بند کیے گئے 2014 میں. اس کے بعد بھی اس پروگرام کو کبھی نام بدلنے کی کوشش کی گئی، کبھی کوئی کام کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ ایک قانون کے تحت یہ پروگرام چل رہا تھا اور یہ چلتا رہا اور آج بھی چل رہا ہے. اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کی ہے بلاول صاحب نے. اس میں جو تعلیم اور صحت کے کمپوننٹس ہیں اس کو بھی ایکسپینڈ کرنے کی بات کی ہے بلاول صاحب نے. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو کامیاب ماڈل ہے اس کو مزید اس میں بہتری اور ایکسپینشن کی بات بلاول صاحب نے اپنے 10 پلیجز میں کی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اس ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہے ایگریکلچر. جو بنیاد ہے کسی بھی معاشرے میں، جو جہاں زراعت پائی جاتی ہے. اب تو یو اے ای میں زراعت پہ فوکس کر رہے ہیں، جہاں پر زرعی جو ملک ہی نہیں تھا، جو ایک ریگستان تھا، اس کے اندر زراعت پر کام ہو رہا ہے. مصنوعی طور پر انہوں نے جو ہے وہ پروجیکٹس شروع کیے، اس کے اندر انہوں نے ایگریکلچر، اور ہم جو ایک ایگریکلچر ملک ہے، جو ایک ایگرو بیس کلچر سوسائٹی ہے ہماری، ہم نے اس پر اس طرح توجہ نہیں دی. جب پاکستان پیپلز پارٹی کا دور آیا ہم نے اس پہ فوکس کیا. یہی وجہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کے دور میں ویٹ جو تھا ہمارا وہ بمپر کراپ تھا. مطلب ویٹ نہ صرف ہماری ضرورت ہم پوری کر سکتے تھے بلکہ ہم اسے باہر بھی بیچ سکتے تھے. پہلی مرتبہ ویٹ پاکستان سے باہر گیا صدر آصف علی زرداری صاحب کے دور حکومت میں، اور وہ پہلے ایک سال میں ہوا، فرسٹ ایئر میں. حالات تھے، یہی ملک تھا، یہی مہنگائی تھی، یہی دنیا کی معیشت تھی. اس وقت تو گلوبل کرائسس تھا. اس وقت تو آپ کا تیل پر جو بیرل آپ کا آتا تھا وہ اتنا مہنگا تھا، قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھی، ڈالر آسمان کو چھو رہا تھا. لیکن تب بھی زرداری صاحب کی جو سیاسی بصیرت اور عوام دوست پالیسی تھی اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ تمام تر بوجھ عوام پر پڑنے دیا، خاص طور پر ایگریکلچر سیکٹر کو بوسٹ کیا. اب بھی ہمارا جو 10 پلیجز ہے اس میں ایگریکلچر سیکٹر شامل ہے، اور بلاول صاحب نے کسان کی سپورٹ کی بات کرتے ہوئے کسان کارڈ کی بات کی ہے، کسان کو سہولیات دینے کی بات کی ہے. جو ان کی انپٹس ہے اس میں کمی ہوگی، جو سبسڈی ہے وہ کسان کو ڈائریکٹلی پہنچائی جائے گی تاکہ اس پر جو کاسٹ ہے کاشت کی وہ کم ہو اور اس کو منافع زیادہ ہو. اس کی جو پروڈیوس ہے اس میں اضافہ ہو. وہ پروڈیوس جو ہے انہی کارخانوں میں جائے گی. یہ کارخانے چلتے ہی ایگریکلچر کی بیسس پر ہے. تو اگر ایگریکلچر خدا نخواستہ کمزور پڑے گا تو کوئی کارخانہ نہیں چل سکے گا. تو یہ رشتہ سمجھنے کی ضرورت ہے جس پر بلاول صاحب نے کل بات کی. پھر آ جائے مزدور. مزدور اس قوم کا اثاثہ، اس ملک کا اثاثہ مزدور ہے. اگر مزدور چلا جائے ہڑتال پہ تو ہمارا کام نہیں چلنا. مطلب آپ کے میں جو ہماری جو صفائی کرنے والا پورا عملہ ہے، اگر وہ ایک دن ناغہ کرے تو آپ باہر نہیں نکل سکتے. تو ہر طریقے سے مزدور اس ملک کے اندر وہ کلیدی کردار ادا کر رہا ہے جس کی اس کو وہ اپریسیشن نہیں ملتی یا وہ سپورٹ نہیں ملتی جو ملنی چاہیے. پیپلز پارٹی نے
جہاں جہاں اپنی جو ہماری ایک کوشش اور ویژن ہے، جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم کرتے ہیں. سندھ کے اندر ہم نے بہت مزدوروں کے لیے کام کیا ہے. بے نظیر مزدور کارڈ پر بھی بہت سندھ کے اندر کام ہوا ہے، اور یہی بے نظیر مزدور کارڈ بلاول صاحب پورے پاکستان میں مزدوروں کو دینا چاہتے ہیں. ان کی سوشل سیکیورٹی انشور کرنا چاہتے ہیں، ان کو سپورٹ دینا چاہتے ہیں، تاکہ وہ بھی جو کام وہ کر رہے وہ ہم دیکھ تو رہے، لیکن وہ بھی اس بات کو ان کو بھی اطمینان ہو کہ پاکستان میں ان کی محنت کی، ان کے پسینے کی قدر ہے. جو پسینہ وہ بہاتا ہے اس کی ہمیں قدر ہے. لہٰذا پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت اپنے ان 10 پلیجز میں بے نظیر مزدور کارڈ کو بھی جو ہے وہ شامل کر رہی ہے. اور اسی طرز پہ جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، اسی طرز پر وہی کیلکولیشنز جو مزدوروں کے لیے ہم کریں گے اور ان کو سوشل سیکیورٹی کے نیٹ میں شامل کریں گے. پھر جو بہت اہم بات ہے جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے جو 65% یا 70% تک آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اس پر بات کی جائے. نوجوانوں کے لیے لیکچر تو بہت ہیں، نوجوانوں کو کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے کوئی کانکریٹ کام نہیں ہوتا. لہٰذا اس لیے بلاول صاحب نے اپنے 10 وعدوں کے اندر نوجوانوں کو شامل کیا ہے. اور نوجوان جو خاص طور پر ہمارا پڑھا لکھا نوجوان، جو ہم کہتے ہیں نا جی پڑھو، پڑھ لکھ کر آپ کچھ بن سکتے ہو، لیکن جب وہ پڑھ لکھ جاتا ہے، گریجویٹ ہو کر انسٹیٹیوشن سے باہر آتا ہے، اور کئی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو پڑھنے کے بعد ان کی مالی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو تعلیم ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. کہیں نوکریوں کے لیے دھکے کھاتے ہیں، تو وہ دھکے کھانے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. یعنی کہ وہ پیٹرول ڈلائیں گے، کوئی موٹر سائیکل میں، کوئی رکشہ لیں گے، کسی جاب انٹرویو پہ جائیں گے، تو یہ تمام حالات جو ہیں وہ ان کے سامنے ہوتے ہیں. غریب ماں باپ توڑ کر ان کو تعلیم تو دلوا دیتے ہیں، گریجویٹ تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کا جو سیریس عمل ہے اس میں ان کو بڑی دشواری ہوتی ہے. تو لہٰذا بعض اوقات وہ کسی بھی قسم کا کام کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی تعلیم کا جو پورا ایک اسٹرگل ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو بلاول صاحب نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ خود ایک نوجوان ہے، وہ سمجھتے ہیں اس مسئلے کو، تو اس لیے یہ ان کی سوچ کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ان کی 10 پلیجز میں 10 وعدوں میں اس بات کو شامل کیا ہے کہ وہ نوجوان جو اپنے تعلیمی عمل سے گزر کر، گریجویٹ ہو کر نوکری کی تلاش کرتا ہے اور غریب طبقے سے ہے، غریب گھر سے ہے، نیڈی ہے، اس کے لیے فائنینشیل سپورٹ 1 سال، جو 1 سال کا پیریڈ وہ ونڈو ہے جس میں ہماری تو یہی دعا ہوگی کہ اس کو فوراً نوکری ملے، لیکن اگر زیادہ سے زیادہ سال تک بھی اسے دشواری ہوتی ہے تو وہ سال کا جو سپورٹ ہے وہ گورنمنٹ اٹھائے، جو عوامی گورنمنٹ ہو، جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو. ہمارے اس 10 پلیجز کا وہ حصہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس کے لونز ہوتے ہیں، کئی لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر قسم کا میرٹ ہوتا ہے، لیکن جو چیز ان کے پاس نہیں ہوتی ہے وہ ہے فائنینشیل سپورٹ. لہٰذا ایسے ذہین طالب علم کے لیے، طلباء کے لیے یہ کوشش پیپلز پارٹی کی ہوگی کہ اسٹوڈنٹ لونز دیے جائیں. تو یہ بھی ان 10 پلیجز کا حصہ ہے. پھر آ جاتے ہیں یوتھ سینٹرز. ضلع کی سطح پر یوتھ سینٹرز بنانے کی بات کی گئی ہے، اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کو میں تو اس لیے بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں نے جب الیکشن پہلی دفعہ لڑا تو میں نے یہ دیکھا کہ جو ہمارا ینگ جوان بچی یا بچہ ہے، وہ پڑھ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسی چیزیں مسنگ ہوتی ہیں جس کی دنیا میں ضرورت ہے. کسی قسم کے اسکل کی کمی ہے. اب ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، اس کو نوکری تو مل رہی ہے، لیکن اسے ٹائپنگ نہیں آتی، اسے شارٹ ہینڈ نہیں آتی، یا اسے کوئی اور اسکل نہیں آتا. تو اس طرح کے اسکل اگر کسی ایک جگہ پر دیے جائیں، سکھائے جائیں، تو پھر اس کی تعلیم اور اسکل کے ساتھ جو اس کو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ یوتھ سینٹرز قائم کیے جائیں گے.
پورے پاکستان کے اندر یہ پیپلز پارٹی کے پلیجز میں شامل ہے، جس سے کہ نوجوان لڑکیوں کو، لڑکوں کو فائدہ ہوگا. مختلف سکل ٹریننگ پروگرامز اس میں دیے جائیں گے، لینگویج سکلز بھی سکھائے جائیں گے. بعض اوقات آپ دیکھیں نا دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. مطلب ایک اگر کسی ریموٹ ایریا سے پڑھ کے بچہ کسی شہر میں آتا ہے تو اس کو تو پھر جا کے لینگویج کورس کرنا پڑتا ہے کہ جی میں اس معیار پر آؤں. تو یہ ہر ضلع کے لیول پر گراس روٹس پر یوتھ سینٹرز کا قیام ہوگا تاکہ ہر جگہ بچوں کو، نوجوانوں کو یہ سہولت حاصل ہو، یہ سکل ٹریننگ پروگرامز ان کو مل سکیں، جس سے کہ وہ اپنی جو تعلیم ہے اس کو اور جو ہے وہ مضبوط یا سپلیمنٹ کر سکیں. تو یہ یوتھ سینٹرز کا قیام ہوگا. اور اس کے بعد جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھوک مٹاؤ ہے. بھوک روٹی سے جڑی ہے. ہم سب کو روٹی کی قدر ہوتی ہے جب بھوک لگتی ہے. اور کتنے لوگ ہیں اس ملک کے اندر جن کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. تو بھوک مٹاؤ جو نعرہ ہے یا جو وعدہ ہے وہ روٹی سے جڑا ہوا ہے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی سلوگن ہے. اور اس پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی وعدہ کرتی ہے کہ اپنی حکومت میں انشاءاللہ تعالی بھوک مٹاؤ پروگرام کو مضبوط بھی کرے گی، آگے بھی لے جائے گی. پاکستان میں جہاں بھوک ہوگی انشاءاللہ اس بھوک کو مٹائیں گے، فوڈ انسیکیورٹی کو ختم کریں گے. بچے سکول جاتے ہیں، یہ انشور کریں گے کہ بچے سکول بھوکے نہ جائیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، وعدہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی پورا کرے گی اپنی حکومت کے اندر. اور آپ تمام ساتھیوں کو یہ بھی میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی وعدے کیے اپنے دور حکومت میں اسے پورا کیا. چاہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو کمٹمنٹس پیپلز پارٹی نے ایک دوسری بڑی جماعت کے ساتھ کی تھی، جب ہمیں موقع ملا تو ہم نے ان کمٹمنٹس کو پورا کیا. اب یہ دوسرے لوگوں پر ہے کہ وہ اپنی اپنی کمٹمنٹس پر کام کریں، ہم اپنے جواب دے سکتے ہیں. اور ایک بہت ضروری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، آپ نے دیکھا ہے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو بھی تاریخ دیکھتا ہے، ریسنٹ پاس دیکھیں، اس سے پہلے کا ماضی دیکھیں، تو جب بگاڑ ہوا ہے، جب تباہی ہوئی ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کو حکومت دے دی جاتی ہے. تو جب پیپلز پارٹی حکومت میں آتی ہے تو وہ جو سوشو اکنامک فیبرک ہے جو چیر پھاڑ دیا جاتا ہے اس کو فکس کرنا بھی ہمارا ذمہ ہوتا ہے. جو سوشو پولیٹیکل فیبرک ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہمارا ذمہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ جو ہے اس کا مقابلہ کیا ہے اور بڑھ چڑھ کر کنٹریبیوٹ کیا ہے. آج بھی ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جب حکومت ملے گی تو ہم اس ملک کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے، جو بگاڑ ہے، اس کو صحیح کریں گے. بلاول صاحب نے کل بھی کہا، پہلے بھی کہا کہ ہم اس ملک کے اندر جو نفرت کی روایت، جو تقسیم کا کلچر ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک میں اتحاد کو انشور کرنا چاہتے ہیں، اس ملک میں اتحاد کو دیکھنا چاہتے ہیں. کسی کا کوئی بھی نظریہ ہو، کسی کی کوئی بھی سوچ ہو، ہم نے اس ملک کی عوام کی خدمت کے لیے اکٹھا ہونا ہے. ہم سب کو دعوت دیتے ہیں جو اس ملک کے عوام کے مسائل کو صحیح معنوں میں حل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی سلوشن ہے تو سامنے آئیں، مل کر بیٹھ کر اس ملک کو آگے لے جانے کا لائے عمل بنایا جائے. اس ملک میں تقسیم اور بگاڑ بہت ہو گیا. اس ملک نے اس تقسیم اور بگاڑ کا بہت نقصان دیکھا، عوام نے دیکھا، نئی نسل نے دیکھا. اب ہم سب بہت تنگ ہیں. اب ہم سب اس ملک کے لیے مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے برملا کہا، کھل کے کہا، واضح طور پہ کہا کہ میری کسی سے کوئی لڑائی نہیں. اگر میری لڑائی یا میری جماعت کی کوئی لڑائی ہے تو اس ملک میں جو غربت ہے اس سے ہے، اس ملک میں جو اس وقت مہنگائی ہے اس سے ہے،
اس ملک میں جو بے روزگاری ہے اس سے ہے. تو یہ ہماری لڑائی ہے, ہمیں لڑنا ہے ان چیزوں سے. لہٰذا اگر کوئی یہ غلط فہمی رکھتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس سے لڑ رہی ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے جو ہم بار بار کلیئر کرتے ہیں. آج بھی ہماری لڑائی اس ملک کے مسائل سے ہے, اور اس ملک کے اندر جو نفرت اور تقسیم کی غلط روایت ڈالی گئی ہے اس سے ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. سوال بتائیں کہ کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ پنجاب میں ریویول کی طرف بھی آ رہی ہیں, لاہور میں بھی ماشاء اللہ بلاول بھٹو صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, تو یہ بتائیں کہ کیا آئندہ الیکشن چونکہ اب 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں آپ پنجاب میں سولو فلیٹ کے طور پر الیکشن لڑیں گے یا کسی جماعت سے اتحاد بھی ہو رہا ہے ہمارا؟ دیکھیں, کل بھی چیئرمین بلاول نے کہا کہ ہم الیکشن اپنے پروگرام پہ لڑتے ہیں, ہم الیکشن اپنے ان 10 وعدوں پر, اپنے منشور پر لڑیں گے. الیکشن کے بعد ہم بات بھی کر سکتے ہیں, مگر اپنا پروگرام, اپنی سوچ, اپنی آئیڈیالوجی, یہ سب سے بنیادی بات ہوتی ہے. پنجاب کے اندر آپ نے ذکر کیا, پنجاب میں تو پیپلز پارٹی ہمیشہ تھی, مگر پیپلز پارٹی کو ایک اسٹریٹجی کے تحت دیوار سے لگایا گیا, پیپلز پارٹی کو دھکے دیے گئے, پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچایا گیا پوری اسٹریٹجی کے ساتھ, پوری اسٹریٹجی کے ساتھ. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس ملک کے استحکام کے لیے, جمہوری تسلسل کے لیے اپنے احتجاج کو ہمیشہ مناسب طریقے سے جو ہے وہ رجسٹر کرایا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں کی گئیں. پیپلز پارٹی کو ایک سوچی سمجھی پلاننگ سے پنجاب میں نقصان پہنچایا گیا. NA 127 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں. لاہور کل بھی انہوں نے کہا وہ جگہ ہے جہاں 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. آج بھی وہ ہوٹل لاہور میں موجود ہے جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے میٹنگز کی, جہاں پر پیپلز پارٹی کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو شروع کیا گیا. تو جس شہر میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی, جس جگہ پیپلز پارٹی کا جنم ہوا, آج اسی جگہ اسی شہر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے فیوچر پرائم منسٹر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. یہ سوال ہے کہ آپ ووٹر کو قائل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر تنقید تو کر رہے ہیں نون لیگ پر, لیکن خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ 127 سے بلاول کی سیٹ کے لیے نون لیگ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ نہ کھڑے, اور 245 کراچی سے شہباز شریف کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم امیدوار نہیں کھڑا کریں گے, یعنی کہ پیچھے آپ ڈیل کر رہے ہیں اور بظاہر تنقید کر رہے ہیں. خبریں تو گردش ہر قسم کی کرتی ہیں, خبریں تو گردش ہر قسم کی کرتی ہیں, لیکن صداقت ہو کسی خبر میں تو اس پر بات کرنا مناسب ہے. قیاس آرائیوں پر مجھے کامنٹ کرنا مناسب نہیں لگتا, لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر تنقید, تو پیپلز پارٹی تنقید نہیں کرتی, تنقید کا البتہ جواب دیتی ہے. تنقید ہم پر کی جائے گی, ہمیں دھمکی آمیز سٹیٹمنٹ سنائی دیں گی, ہمیں کوئی ابے اور تبے کر کے بات کرے گا تو ہم بھی بات کریں گے. اخلاقی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ سب کا فرض ہے کہ اپنی اپنی الیکشن کی مہم لڑیں, کسی کو دھمکائیں نہیں, کسی کو ڈرائیں نہیں. عوام کے لیے کیا پروگرام ہے آپ کے پاس, اس کی بات کریں. اب یہ کل سے ایڈ چلا رہے, یہ ایڈ نہیں ہوتا پروگرام دے. عوام کے لیے کیا کریں گے؟ NA 127 میں جو غریب بستے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ وہاں تو بڑے بڑے لوگوں کے گھر بھی ہیں, کیا ان کو اپنے جو دریچے کھولتے ہیں, کھڑکیاں کھولتے ہیں, نیچے غریبوں کو دیکھتے ہیں, ان کو رحم نہیں آتا ان غریبوں پر؟ اپنے محلات سے نکلیں اور غریب کی تکلیف کو دیکھیں, ان کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں. آپ کے صرف محل اور برانڈ نیمز ہمیں نظر آ رہے, آپ کیا پہنتے ہیں, اوڑھتے, کھاتے ہیں, اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں. آپ کسی کے لیے کیا کریں گے, اس سے سروکار ہے لوگوں کا. آپ عوام کے لیے کیا پروگرام لا رہے ہیں یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کو دھمکیاں دینا چھوڑ دیں. پیپلز پارٹی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرے گی, لیکن یقیناً ہمارا حق ہے کسی تنقید کا جواب دینا, ہم وہ دیں گے,
لاہور شہر بھی ہمارا ہے, کراچی شہر بھی آپ سب کا ہے. جس کو کراچی سے لڑنا ہے کراچی سے لڑے. کل تو بلاول صاحب نے کہا بھائی شوق کرے پورا تو آ کے لاڑکانہ سے لڑے. آپ کو تو کسی نے منع نہیں کیا نامینیشنز نہ بھرائے, لاڑکانہ سے بھرا لیتے. اگر آپ کی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں سے جیت سکتے ہیں یا نہیں بھی سمجھتے جیت سکتے ہیں تو ہمت کر کے آ جاتے. مگر ہم نے تو کسی کو نہ للکارا نہ للکاریں گے. ہم پڑھی لکھی سیاست کرنے میں یقین رکھتے ہیں, ہم عوامی سیاست کرنے میں یقین رکھتے ہیں. جی ایک وہاں سے لے لیں, ایک وہاں سے لے لیں. آپ کریں, آپ کریں بس پرو بس یہاں سے کریں پھر آپ ایک آخر آصف صاحب سے لے کے پھر ادھر آتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے, یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز. بلاول صاحب نے یہ ابھی ریسنٹلی کاغذات نامزدگی جمع کرائے تو ان پہ اعتراض یہ لگا کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے پلیٹ فارم سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا سیکشن 203 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک پارٹی کا امیدوار جو ہے دوسری پارٹی کے پلیٹ فارم سے اپنے نامینیشن پیپر جو ہے وہ جمع نہیں کروا سکتے. اور ساتھ ہی الیکشن ایکٹ کا سیکشن 205 ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس وقت تک جب تک ایک پارٹی کا دوسری پارٹی سے الائنس نہیں ہو جاتا. تو ایک سٹیٹمنٹ ہم نے یہ بھی دیکھی کہ ہمارا الائنس ہوا ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ساتھ, اس لیے اس وجہ سے ریٹرننگ افسر نے پھر بعد میں وہ کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ کر لی. تو وہ یہ کس طرح کا الائنس ہے, کوئی ریٹن الائنس کیا ادھر کوئی دی گئی ہے, ایسے کوئی ڈاکیومنٹس جس میں بتایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کوئی الائنس ہے؟ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا وجود اس ملک کے اندر جو حالات عامروں نے پیدا کیے اس کے نتیجے میں ہوا. میرے سامنے ہوا تھا. جی جی بالکل. اور اب لوگوں کی جو ہے نا چیخیں نکل رہی ہیں, لیکن جب پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح کی کارروائیاں کی گئی تھیں تو اس وقت کئی لوگ شامل تھے ان کارروائیوں میں. قطع نظر اس کے ہم نہیں چاہیں گے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہ کارروائیاں ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی ہیں, لیکن ان کارروائیوں کے نتیجے میں یہ چیز عمل میں آئی. اور جب الیکشن ہوتا ہے تو ایک طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اور پھر ہم الیکشن میں جاتے ہیں. لیکن جو آپ کا سوال ہے وہاں پر جو اعتراض اٹھایا گیا تھا بلاول صاحب کے اوپر, حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اعتراض ان کے حلقے سے بھی کسی نے نہیں اٹھایا تھا. پہلی بات تو یہ میں صرف کلیئر کر دوں, اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعتراض کوئی اتنا بڑا نہیں تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ اعتراض کرنے والے کی جو نیت تھی اس میں میلیفائڈی تھی. مطلب اس کا خوف یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ واپس لاہور آیا ہے. تو یہ سب سے بڑا ڈر تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ڈر میں اور اس بوکھلاہٹ میں جو بھی اعتراض ہوگا وہ اس کا وہی حال ہوگا جو اس کا ہوا. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے ان دونوں جماعتوں کا, دیکھیں ہم لوگ ہمیشہ ایک الائنس میں چلتے ہیں. آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہ, لیکن اب چونکہ ایسا ہوا ہے تو اس کو ہم ٹیکنیکلی ہر وقت ہینڈل کرتے ہیں. اینڈ آئی اشور یو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سے بھی سنگین سچویشنز کو فیس کر سکتی ہے, جو کہ اللہ کرے نہ آئے. سنگین سچویشن سے ہم گزر گئے, لیکن اس اعتراض کے کرنے کے پیچھے بھی ایک سوچ تھی جس کو میں نے آپ کو بیان کیا کہ اس حلقے کی نہیں تھی, اور اس کے بعد اس کو جب ایڈریس کیا گیا تو وہ ختم ہو گیا تھا اعتراض. اچھا میڈم, 2008 میں آپ کے منشور میں شامل تھا علم روشنی سب کو کام روٹی کپڑا مکان. روشنی کے لیے 2008 سے لے کر 13 میں ہم نے دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ سب سے زیادہ رہی. اس کے علاوہ 2008 کے منشور میں شامل تھا دہشت گردی کا خاتمہ. ہم نے دیکھا کہ 8 سے لے کر 13 تک سب سے زیادہ دہشت گردی. اس میں کیا فیلئر تھا پیپلز پارٹی ان دونوں اپنے منشور پر کام کرنے میں کیوں ناکام دکھائی دی؟ لیکن جہاں تک آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ سہمت نہیں ہوں, کیونکہ 2008 کے اندر 13 تک جو دور پیپلز پارٹی کا رہا, بالکل آپ کی بات یہ درست ہے کہ اس میں دہشت گردی عروج پہ تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو پتا تھا کہ کن حالات کا ان کو سامنا ہے. دہشت گردی کس عروج پر پہنچ گئی ہے, جس طریقے سے اس وقت کے ڈکٹیٹر نے ایکسٹریمزم کو یا ٹیررزم کو ہینڈل کیا, اس میں صرف وہ حالات خراب ہی ہوئے, کہیں بہتر نہیں ہوئے. اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ اسی دہشت گردی کے نتیجے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت سامنے آئی.
لیکن اس کے بعد صدر زرداری نے یہ اپنے لیے ایک چیلنج تھا اور اس چیلنج کو انہوں نے قبول کیا کہ ہم نے دہشت گردی کا سامنا کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ آپریشنز کیے گئے اور سوات کا جو آپریشن تھا وہ آج بھی 25 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. انہوں نے مائیگریٹ کیا اپنے علاقوں سے, اپنے گھروں سے. ہم ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر نہیں جاتے, مطلب ہم ایک بیڈ روم چینج کرتے تو ہمیں نیند نہیں آتی. ان لوگوں نے اپنا علاقہ چھوڑا, اپنی سرزمین چھوڑی, اپنی کمفرٹ چھوڑی. انہوں نے وہاں سے مائیگریٹ کیا. کیوں؟ آپ کی اور میرے بچوں کے لیے, آپ کی اور میرے امن کے لیے. تو سوات نے بہت بڑی قربانی دی پورے پاکستان کے لیے, جس کا ذکر صدر آصف علی زرداری صاحب بار بار کرتے رہے ہیں. سوات میں جس جھنڈے کو لہرانے کی بات شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی, وہ جھنڈا لہرایا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں. اور میں اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دہشت گردی کے لیے بڑی قربانیاں دی. اب آپ آ جائیں روشنی کے بعد. دیکھیے یہ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا, جس کی وجہ سے ہمیں الیکٹریسٹی وہ 10,000 میگا واٹ مل سکے. اگر وہ 10,000 میگا واٹ ان کے دور میں نہیں آتے تو پھر کوئی دعویٰ نہیں, جس کے بھی دعوے آج ہیں کہ جی ہم نے بجلی میں یہ کیا وہ کیا, وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے. ہم نے ایڈ آن ضرور کرنا تھا. اگر جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا, جب انہوں نے تھر کول کے کو آئیڈینٹیفائی کیا اس کی ڈسکوری کے بعد, تو انہوں نے اسے کالا سونا قرار دیا. مطلب کہ وہ انرجی نیڈ پورے پاکستان کی پورا کرنے والا تھر کول منصوبہ, جس کو ڈسکور کر کے آئیڈینٹیفائی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا اور اس پر کام سٹارٹ کیا, جس کو سٹال کیا گیا. اور میں تنقید تو نہیں بلکہ دکھ کروں گی کہ نواز شریف صاحب نے نہ صرف اس کو سٹال کیا بلکہ اس وقت کے انویسٹر کو ہراساں کیا. اتنا ہراساں کیا کہ وہ آج تک پاکستان کا رخ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے آج بھی پاکستان میں کام نہیں کرنا, وہاں کی گورنمنٹس جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کے خلاف ہے. تو یہ نواز شریف صاحب کا تحفہ ہے. تو ہم اب تھرکول کا منصوبہ سندھ میں چل رہا ہے. سندھ حکومت نے اپنے اسی اور اسی پروگرام کی روشنی میں اس پر کام کیا ہے. ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی حکومت ملنے کے بعد. میڈم میرے دو سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال ایک سوال کر لیں پھر اس طرف آ جائیں. گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کراچی گئے تھے تو وہاں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے یہاں بڑے کام کیا ہے, بڑی ترقیاتی کام کیا, مگر ووٹ مجھے نہیں ملتے, عوام اپنے گریبان میں جھانکے. کیا عوام کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے یا سیاستدانوں کو اپنے گریبان میں؟ دیکھیے میاں محمد نواز شریف صاحب کی یہ سوال مجھے بھی جواب دینا ہوتا ہے. لاہور سے نہ کسی خانے سے اس دفعہ وزیر اعظم ہوگا لاڈ خانے سے, یہ کس پرسنٹ حقیقت ہونے جا رہا ہے یہ نعرہ؟ یہ نعرہ آپ لگاتے جائیں, میں تو آپ سے کہوں گی لگاتے جائیں. میں آپ کو جواب دے دوں, میں آپ کو جواب دے دوں کہ دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب سے مجھے یہ شکایت ہے کہ وہ عوام کو اب بھی نہیں سمجھتے. ان سے مجھے یہ شکایت ہے. اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جب انہوں نے لگایا تو پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے اسے اپریشیٹ کیا, کیونکہ وہ صحیح نعرہ تھا. اس سے پہلے وہ جو باتیں کرتے تھے یا جو راستے اختیار کرتے تھے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, لیکن اس نعرے کو ہم نے ویلکم کیا اور اپریشیٹ کیا. اور بلاول صاحب نے خاص طور پر اس پر خاصی بات کی. لیکن پھر انہوں نے اور چیزیں کہنی شروع کر دیں, پھر انہوں نے بڑے دعوے کرنے شروع کر دیے, بات ہو گئی ہے, مجھے نہیں پتا کس سے بات ہوئی ہے. اور جہاں تک عوام کی باتیں, دیکھیں سندھ کی عوام کے لیے انہوں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی جس پر مجھے بہت افسوس ہے. جب انہوں نے اب تو وہ چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بننے کی خواہاں ہیں, لیکن جب وہ تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بنے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک بات کی تھی کہ فلانی جگہ ووٹ ایسے پڑا تو فلانی جگہ ووٹ ایسے پڑا, تو سندھ نے ووٹ جذبات میں دیا. تو سندھ کی عوام کو نواز شریف صاحب انڈرمائن کافی کرتے ہیں. وہ سندھ کی عوام کو شاید باشعور نہیں سمجھتے. یہ سندھ کی عوام کا شعور ہی ہے جو ان کو ووٹ نہیں ملتا. نہ سندھ کی عوام بے وقوف ہے جو مشرف مرحوم کہتے تھے, نہ سندھ کی عوام جو ہے وہ شعور کے بغیر ہے, اور پاگل تو وہ ہے نہیں تو وہ سمجھے نہ ہمیں. اور جو ایک ان کا تحفہ سندھ کو جو انہوں نے دیا تھا, میں آپ کو بتا دوں, جو موٹر وے کے نام پر انہوں نے وہ ایک روڈ مرمت کی ہے جس ہائی وے کی, کیونکہ اس پہ میں بہت چلتی ہوں,
मेरा गांव जो है पहुंचने के लिए मुझे वो रोड लेना पड़ता है। झूठ बोलकर सिंध को एक मोटरवे दिया, वो मोटरवे नहीं था, वो हाईवे की मरम्मत थी। झूठ बोला और आज भी कहते हैं वो मोटरवे देना चाहिए। भाई जब आपने फीता काटा, मेरे पास ना इस फोन में उसकी फोटो है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, मोटरवे लिखा हुआ है, मोटरवे लिखा हुआ है। आप लोगों को दावत देती हूँ, आइए उस जरा हाईवे पे चलिए, मुझे बताइए ये किस एंगल से मोटरवे है। जब वो बन रहा था इतनी दुश्वारी लोगों को हुई है, इतनी अमवात वाक़े हुई है उस मरम्मत के दौरान। एम्बुलेंसेस फंस जाती थी, मरीज फंस जाते थे, बुजुर्ग फंस जाते थे। मैं कहती हूँ 100 से जायद लोगों की जानें गई हैं। हमने कहा चलो मोटरवे बन जाएगा, जाने भी जा रही हैं लोगों की, मगर वो मोटरवे नहीं था, वो नाटक झूठ था। तो सिंध की आवाम को वो समझते हैं बेवकूफ। मैं उनको बताना चाहती हूँ हम बेवकूफ नहीं हैं, हम बाशऊर लोग हैं। हम वो लोग हैं जिसकी सरजमीन पर पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर हुई थी, तो सिंध को वो फख्र हासिल है। तो नवाज शरीफ साहब हमें बेवकूफ ना समझें। उनके लोग जो बातें भी कर रहे हैं, मैं क्योंकि गिरी हुई बात ना करने पर यकीन नहीं रखती, मगर जब गिरी हुई कोई बात करता है तो उसको ये आईना जरूर दिखाती हूँ कि सिंध के साथ आपने हर वक्त धोखा किया है। आप जब वजीर आजम बने आपने सिंध की आवाम को मामू बनाया है। सिंध की आवाम बेवकूफ नहीं है और आपकी अब बातों में आने वाली भी नहीं है। इमरान साहब, अभी आपने कहा कि और बिलावल साहब ने गुज़िश्ता रात कहा था कि नफरत की सियासत को ख़त्म करना है, तकसीम को ख़त्म करना है, तो क्या ये गुज़िश्ता दिनों जो अयाज सादिक साहब और खुर्शीद शाह साहब की मुलाकात हुई है, ये इसी सिलसिले की कड़ी है, इसी तनाजुर में है कि जो बैकडोर राब्ते मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान जारी है, या मज़ीद जो तनकीद है और तकसीम है इसको आगे लेके नहीं चलना, या इसमें सियासी और इंतखाबी जो तजावीज़ हैं या मामलात हैं वो भी डिस्कशन? देखिए, जहाँ तक किसी सियासतदान की एक दूसरे सियासतदान से मुलाकात है, हम दुश्मन नहीं हैं एक दूसरे के। एक बात, क्योंकि हम तो नहीं समझते, अगर कोई हमसे मिलता है और उसके बाद हमारे खिलाफ जाके तकरीरें करता है तो फिर उनको शर्म आनी चाहिए। पहली बात, ठीक है ना जी। पहले अगर कोई आके गले लगाता है या किसी की शादी अटेंड करता है, फिर उसके बाद जाके बोहस निकालता है अपनी तकारीर में, तो मेरा ख्याल है कि उनको पहले शर्म आनी चाहिए सबसे पहले। जहाँ तक सवाल पैदा होता है खुर्शीद शाह साहब की मुलाकात एक और नून की सीनियर रहनुमा से, अयाज सादिक साहब जो कि साबिक स्पीकर भी रहे हैं, जिनके मरासिम कई अराकीन से जो है वो एक पर्सनल लेवल के इसलिए भी हैं कि वो स्पीकर कौमी असम्बली रहे। जिस तरह राजा परवेज़ अशरफ साहब के मरासिम अब डेवलप हुए होंगे, बने हुए होंगे, तो उनके भी स्पीकर का एक अलग रुतबा होता है। तो अयाज सादिक साहब का वो रुतबा रहा है और उन्होंने इसको मेंटेन किया है। और खुर्शीद शाह साहब की तबीयत नासाज रहती है आजकल, उनकी तबीयत के हवाले से हमें भी फ़िक्र होती है। तो अगर अयाज सादिक साहब ने बतौर एक सियासी दोस्त के उनसे उनकी तबीयत पूछी, जो कि खुर्शीद शाह साहब ने मुझे इस तरह पता है कि इस बात की एक्सप्लेनेशन चेयरमैन साहब ने भी मांगी थी, तो मुझे इस तरह पता है। तो हम इस बात को देखते हैं, नोट करते हैं, लेकिन जहाँ कोई रीज़न बनता है जेन्युइन, उसको हम देखिए, आज भी कहते हैं हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आप हम पे बेजा तनकीद करेंगे, हमारी लीडरशिप को जो है वो टारगेट करेंगे, तो हम जवाब देंगे। अब एक मौसूफ है NA 127 में टिकट के ख्वाह हैं, वो कुछ जो भी है ख्वाह, उनको ये पता होना चाहिए कि NA 127 में जो अवाम है उनको अपने मसाइल के हल की से गरज है। उनको ये गरज नहीं है कि आप पैराशूट से उतर के वहाँ आते हैं या किसी के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं। हम अवामी प्रोग्राम लेके उस हलके में जा रहे हैं और वहाँ के लोगों के मसाइल, चाहे वहाँ पर एहले तशी के मसाइल हों, चाहे वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के मसाइल हों, किसी भी कम्युनिटी से, हम हर कम्युनिटी को अहमियत देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि जी हमें ऊपर से फेंका गया है और ये किला है हमारा तो हमने इस पर कब्जा करना है। हमने बड़े किले छुड़वाए हैं, बड़े बुत गिराए हैं,
हम इधर से भी बुत गिराएंगे इंशाअल्लाह ताला. थैंक यू वेरी मच.